गुड इवनिंग। पौलुस रसूल का ख़त रूमियों की कलीसिया के नाम, उसका 3रा बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स फ्रॉम द न्यू टेस्टमेंट, and we will be reading from the 21st verse until the end of the chapter. 21वीं आयत में लिखा है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी ज़ाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, मगर उसके फ़ज़ल के सबब उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफ़ारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदा मंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी ज़ाहिर करे। बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी ज़ाहिर हो ताकि वो ख़ुद भी आदिल रहे और जो यस्सु पर ईमान लाए उसको रास्तबाज ठहराने वाला भी हो। बस फ़ख्र कहाँ रहा, इसकी गुंजाइश ही नहीं। कौन सी शरीयत के सबब से? क्या अमाल की शरीयत से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। चुनाचे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बग़ैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। क्या खुदा सिर्फ़ यहूदियों ही का है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है, क्योंकि एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी ईमान से और नामख्तूनों को भी ईमान ही के वसीला से रास्तबाज ठहराए। बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। रूमियों के ख़त का जितना हिस्सा अभी तक हम पढ़ पाए हैं, अगर पौलुस रसूल की दलील को फॉलो किया जाए तो पहले पौलुस रसूल ने क्या यहूदी क्या यूनानी सबको लाकर खुदा के कटहरे में खड़ा कर दिया, और पौलुस रसूल ने ये साबित कर दिखाया कि सब के सब गुनाहगार हैं और सब के सब खुदा की अदालत के, उसके गज़ब के लायक हैं। नेचुरली यहूदियों को फ़ख्र था कि उनके पास खुदा की शरीयत है और वो उसके बारे में फ़ख्र भी करते थे और दूसरों पर रोब भी डाला करते थे। यानी जो गैर यहूदी थे उनको उन पर रोब डालने के लिए खुदा की शरीयत को इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर पौलुस रसूल ने बता दिया, और इस बाब के पहले हिस्से में हमने देखा और जिसका खुलासा 20वीं आयत थी, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। पौलुस रसूल ने ये अपना आखिरी आर्गुमेंट इस बात से शुरू किया था कि क्या यहूदियों को कोई फ़ौक़ियत हासिल है दूसरों पर, और पौलुस रसूल ने उसके जवाब में कहा था, हाँ, हर तरह से उनको फजीलत हासिल है कि खुदा ने अपना कलाम, अपनी शरीयत उनको दी और उन्होंने उसको संभाल कर रखा। लेकिन शरीयत का काम ये नहीं था कि वो किसी को रास्तबाज ठहरा सके। शरीयत का काम ये था कि लोग उसके वसीला से खुदा की पहचान हासिल कर सकें और जान सकें कि क्या नेक है और क्या बद, खुदा की नज़र में पसंदीदा क्या है और गैर पसंदीदा क्या है, और अपनी ज़िंदगियां खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकें। लेकिन हम अगर पुराने अहदनामे पर गौर करें और तारीख़ पर गौर करें तो हम देखते हैं कि यहूदी इसमें बार बार नाकाम होते रहे। बस पौलुस रसूल ने एक फ़ैसला दे दिया कि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहर सकता।
اب یہاں پر ان کے پڑھنے والوں کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوا ہوگا کہ اگر شریعت کے اعمال سے کوئی راست باز نہیں ٹھہر سکتا تو پھر کیسے؟ کیا بنی نوع انسان کے پاس کوئی امید ہے؟ اور اس کا جواب آج کے حوالے میں پولس رسول ہمیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتا تو دیا، لیکن مایوسی میں نہیں چھوڑا، نا امیدی میں نہیں چھوڑا، اور آگے وہ یہ بتاتے ہیں مگر اب شریعت کے بغیر، یہاں بغیر سے مطلب ہے علاوہ، شریعت کے علاوہ خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے۔ یہ اصطلاح جب بھی استعمال کی جاتی ہے، خاص کر نئے عہد نامے میں شریعت اور نبی، تو اس کا مطلب پورا کا پورا پرانا عہد نامہ، پورا کا پورا کلام مقدس لیا جاتا ہے۔ پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ایک اور طرح کی راست بازی کا وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ شریعت میں ہی کر دیا گیا تھا اور نبیوں کے وسیلے سے کر دیا گیا تھا۔ لکھا ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے۔ اب فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ شریعت کے اعمال سے بھی کوئی راست باز نہیں ٹھہر سکتا، تو پھر جو شریعت نہیں رکھتے وہ اپنے اعمال سے کیسے بچ پائیں گے؟ تو پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے اعمال کے علاوہ خدا نے ایک راست بازی ظاہر کر دی ہے، اور اس کی گواہی پرانا عہد نامہ دیتا ہے۔ یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں۔ کہ یہ راست بازی ایمان سے ملتی ہے، اعمال سے نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہم اگر اپنی کوشش سے اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانے کی کوشش کریں خدا کی نظروں میں، تو ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ اس لیے خدا نے خود ایک وسیلہ فراہم کر دیا، اور وہ وسیلہ ہے خداوند یسوع مسیح، جو خود راست باز تھا، اور اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم بھی راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں۔ وہ جس کنکلوژن پر، جس نتیجے پر ہمیں لے کر آئے تھے، اب اس کو دہرانے جا رہے ہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ خدا پاک ہے، اور خدا کا میل کسی صورت میں بھی ناپاکی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور ہم اپنے اعمال سے کتنے بھی راست باز بننے کی کوشش کر جائیں، خدا کی راست بازی کے معیار کو کبھی نہیں پا سکیں گے، اور ہمیشہ we will fall deficient۔ اور چونکہ ہم اس معیار کو نہیں پا سکتے، اس لیے ہمیں اپنی راست بازی کے لیے پھر خدا پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ ورڈکٹ بالکل کلیئر ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے، اس کی حضوری سے محروم ہے۔ پیریڈ، بات ختم ہو گئی یہاں پر آ کر۔ ایک طرف سب گناہ گار ہیں، دوسرے اپنے اعمال سے کوئی اپنے آپ کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتا، تیسرے ہمیں اس راست بازی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے جو راست بازی خدا نے ظاہر کی ہے۔ مگر اس کے فضل کے سبب سے، یعنی ہیں تو ایک طرف سب گناہ گار اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، لیکن پولس رسول کہتے ہیں مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔
کیا لکھا ہے یہاں پر؟ مگر اس کے فضل سے۔ اب یہ جو خدا کی طرف سے راست بازی ظاہر ہوئی ہے، اس کا دار و مدار صرف اور صرف خدا کے فضل پہ، اٹس اونلی تھرو گریس۔ خدا نہ چاہتا تو نہ بچاتا۔ نوح کے دنوں میں خدا نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا، پوری بنی نوع انسان کو تباہ کر دیا۔ وہ چاہتا تو نوح اور اس کے خاندان کو بھی تباہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ان پر فضل کیا اور بچا لیا۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے اس راست بازی کے بارے میں جو خدا کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے کہ یہ خدا کے فضل سے ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے۔ اور تیسری، یہ مفت ملتی ہے۔ ایک ہی آیت میں 3 باتیں پولس رسول نے ہمیں اس راست بازی کے بارے میں بتا دی۔ پہلی، خدا کے فضل سے ہے، دوسری یہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، اور تیسری یہ مفت ہے۔ ہمیں اس کا کوئی ہرجانہ نہیں دینا پڑتا، ہمیں اس کا کوئی کرایہ نہیں دینا پڑتا، ہمیں اس کا کوئی بیانہ نہیں دینا پڑتا۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ اب پولس رسول تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے کیسے ہے کہ خدا نے اس کو وسیلہ ٹھہرایا، اس کو کفارہ ٹھہرایا۔ اگر ہم قربانیوں کی تاریخ سے واقف ہیں، ان کی تھیولوجی سے واقف ہیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے کہ خون بہائے بغیر فدیہ نہیں دیا جا سکتا، خون بہائے بغیر نجات نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے پولس بالکل کلیئرلی ہمیں بتا رہے ہیں، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث، یعنی اس قربانی کے باعث جو صلیب پر دی گئی، ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ خدا کے صبر کی انتہا کیا ہے؟ کتنی لچک ہے خدا کے اندر۔ وہ طرح دیتا ہے، بے حساب طرح دیتا ہے، لیکن اٹ کین ناٹ بی اینڈ لیس۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر جب اس کو اپنی عدالت قائم کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ایک منصف خدا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے وہ طرح دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ خدا نے طرح دی جب تک کہ اس نے اپنی اس راست بازی کو ظاہر نہیں کر دیا، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ گناہ کو معاف نہیں کیا جا سکتا، گناہ سے درگزر نہیں کیا جا سکتا، اور اگر خدا ایسا کرتا بغیر کوئی وسیلہ فراہم کیے ہوئے تو پھر خدا عادل منصف نہ کہلاتا۔ تو خدا نے یسوع مسیح کو کفارہ ٹھہرا کر اس کے وسیلہ سے، اس کے خون کے وسیلہ سے ہمیں راست باز ٹھہرایا تاکہ وہ خود بھی عادل رہے۔ Sin shouldn't go unpunished۔ اس کا حساب ہونا چاہیے تھا،
اور خدا نے اس سبسٹیٹیوشنری قربانی کے وسیلہ سے جو خداوند یسوع مسیح نے دی، ہمارے گناہ ہم سے دور کر دی۔ پس فخر کہاں رہا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودی شریعت پر فخر کیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھنے لگ گئے تھے، حالانکہ یہ کبھی خدا کی انٹینشن نہیں تھی، وہ یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ شریعت کے اعمال کے وسیلہ سے وہ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اور اس بات پر وہ فخر کرتے تھے۔ تو پولس رسول کہتے ہیں پس فخر کہاں رہا؟ اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ I don't want to jump the gun، لیکن اگلے باب میں خدا پرانے عہد نامہ سے خدا پولس رسول کے ذریعے پرانے عہد نامہ سے اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے رکھنے جا رہا ہے، اور وہ ابراہم کی مثال ہے جس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا تھا۔ تو پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اعمال کی شریعت سے ہے ہی نہیں، مفت ہے، ہمارا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں، تو پھر فخر کس بات کا؟ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ یہ کنکلوژن ہے۔ سب گناہ گار ہیں، خدا کے جلال سے محروم ہیں، اپنے اعمال سے کوئی راست بازی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن خدا کی ایک ایسی راست بازی ظاہر ہوئی ہے جو اس کے فضل کے وسیلہ سے ہے، اس کے بیٹے کی قربانی کے وسیلے سے ہے، اور جو اس میں ہمیں مفت ملتی ہے۔ کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے؟ اور وہ یہی سمجھتے تھے، یہودی یہی سمجھتے تھے کہ خدا کی بادشاہی میں غیر یہودیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، ان کو بھی اس نے خلق کیا ہے۔ تو کیا وہ جانبداری کر کے ایک قوم کو بچا لے گا اور دوسروں کو چھوڑ دے گا؟ کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا۔ میں آگے نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ مثال یہاں پر بھی بڑی فٹ بیٹھتی ہے کہ اس سے پہلے کہ ابراہم کا ختنہ ہوا، وہ ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا گیا۔ تو پولس رسول بھی یہیں پر کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے۔ اگر خدا ایک ہے تو پھر وسیلہ بھی ایک ہی ہوگا، اور یہاں پر وہ وسیلہ ایمان ہے۔ پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ جب ہم خدا کی راست بازی کو ایمان سے قبول کر لیتے ہیں، تو جیسا کہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی شریعت کو ان کے دلوں پر لکھوں گا، میں اپنی روح ان کے باطن میں ڈالوں گا، تو پھر شریعت ہمارے لیے ایک ریالٹی بن جاتی ہے، پھر اس پر عمل کرنا دشوار نہیں لگتا۔ لیکن پہلے کیا ہے کہ ہم ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے جائیں۔ Now this passage is so rich، اور اسی پر ابھی ڈویل کریں گے پولس رسول اگلے کچھ ابواب میں بھی،
کیونکہ وہ اس پوائنٹ کو پروو کرنا چاہتے ہیں، وہ اس پوائنٹ کی دلیلیں دینا چاہتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سب نے گناہ کیا، سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور اپنی عقل سے، اپنی طاقت سے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اپنے اعمال سے بھی نہیں۔ تو پھر خدا نے اپنی راست بازی ظاہر کی، اور وہ اس کے فضل کے وسیلے سے ہے، اس کے بیٹے کی قربانی کے وسیلہ سے، اس کے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے ہے، اور مفت ہے۔ اور آگے چل کے ہمیں پالوس رسول نے بتایا کہ وہ یہودیوں کے لیے بھی ہے، جتنی یہودیوں کے لیے ہیں اتنی ہی غیر یہودیوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ خدا، اس سے پہلے وہ یہ آرگومنٹ دے چکے ہیں کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، خدا یہودیوں کا بھی ہے اور غیر یہودیوں کا بھی ہے۔ اس نے ایک ہی، اگر ایک خدا ہے تو پھر اس کا بچانے کا طریقہ کار بھی ایک ہی ہوگا، اور وہ ہے ایمان کے وسیلے سے۔ یہودی بھی ایمان کے وسیلے سے نجات پائے گا، اور غیر یہودی بھی ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا جائے گا۔ That is the conclusion۔ ابھی اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری اور باتیں سیکھنی ہیں، لیکن ان کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اپنی اگلی بائبل سٹڈیز کا۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔